नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इन्न मअल उसरि युस्रा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आपसे एक सवाल है कि मुश्किलात ज़िंदगी में जो हमें दरपेश होती हैं, उन मुश्किलात के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उनको किस नज़र से देखते हैं? तो ये आप ज़रूर इस पर थोड़ा गौर करें और सोचें। कोशिश होगी कि इस पर गुफ्तगू की जाए और आपके जहन में जो बात आई है वो भी अहम है, वो ज़रूर आप अपने जहन में रखें और जो गुफ्तगू की जाए उस पर भी गौर करें। और फिर यहाँ से जब उठकर जाने लगें तो ज़रूर आप अपने नुक्ता नज़र और जो गुफ्तगू हो उस पर, दोनों बातों पर का तज्ज़िया कीजिएगा, उनको एनालाइज कीजिएगा और सोचिएगा। कहते हैं कि एक जंगल में शेर घूम रहा था तो उसने अचानक एक बकरियों का गौल देखा। वो उन बकरियों के गौल पर वो झपटा। शेर का काम ही शिकार करना होता है और आराम करना। वो अपनी भूख मिटाने के लिए उस बकरियों के गौल पर झपटा तो बकरियां उस शेर को देखकर भागीं। जो बकरियों को संभालने वाला चरवाहा था वो भी भाग गया। तो शेर उनके पीछे दौड़ता चला गया कि कोई बकरी मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तो दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि उस पूरे गौल में एक शेर भी मौजूद था। उस बकरियों के गौल में एक शेर भी मौजूद था जो इसकी धाड़ की आवाज़ सुनकर वो भी डर कर बकरियों के गौल के साथ भागता चला जा रहा था। तो उस बकरियों के गौल में शेर को देखकर शेर को झटका लगा और वो शिकार भूल गया और उसने कोशिश की कि उस शेर तक पहुंचे, लेकिन शेर उसके हत्थे नहीं चढ़ा। वो बकरियों के साथ भाग गया। तो ये शेर उसी जंगल में रहता था और वो चरवाहा भी अपनी बकरियां वहां लेकर आता था, या चरवाहा नहीं था, ऐसी ही बकरियां आ गई थीं। बहरहाल तो ये शेर एक दिन घूमते घामते उसने देखा कि वो बकरियां चर रही हैं, घास खा रही हैं और शेर का एक बच्चा या जवान शेर वो भी दरमियान में खड़ा। तो किसी तरीके से ये शेर उस तक पहुंचा। जब उस शेर ने शेर को देखा तो वो भागने लगा, वो डर कर भागने लगा। तो इस शेर ने उसको कहा कि ऐसे न करो, ज़रा मेरी बात सुन लो, मुझे बहुत अहम बात तुझसे कहनी। मैं तुझे खाऊंगा नहीं, तुझे मारूंगा नहीं, तुझे शिकार नहीं करना चाहता। पहले तो वो उसकी बात मानकर नहीं दे रहा था, लेकिन उसके रवैये को और उसके तरीके को, एटीट्यूड को देखकर कि वो नरम है और वो मेरी तरफ अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, तो वो शेर रुक गया। तो उस शेर ने, जो बकरियों को शिकार करने वाला शेर, उसने उसको कहा कि हम दोनों एक जैसे हैं। उसने कहा कभी भी नहीं। तुम शेर हो, तुम शिकार करते हो, तुम बकरियों को खा जाते हो, तुम हिरणों को खा जाते हो, तुम जानवरों को चीरते फाड़ते हो। मैं ऐसा हूं ही नहीं।
اس نے کہا کہ نہیں، ہم دونوں ایک ہی قبیل کے ہیں۔ وہ نہیں مان رہا تھا، تو وہ کسی طریقے سے اس شیر کو اس چیز پر آمادہ کرنے لگا کہ چلو کنویں کے اوپر چلتے ہیں، جہاں ویسے بھی جانور پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، یا کسی ندی کنارے چلتے ہیں۔ تو دونوں ٹہلتے ٹہلتے اس ندی کنارے پہنچے جہاں وہ روزانہ بکریوں کے ساتھ پانی پینے آتا تھا۔ تو یہ شیر آگے بڑھا، اس پانی کے سطح پر اس کا عکس نظر آنے لگا کیونکہ سورج اوپر چمک رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم بھی آگے بڑھو۔ وہ شیر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دے، لیکن جب وہ آگے بڑھا تو اس کا عکس بھی پانی کی سطح پر نظر آنے لگا۔ اب وہ شیر اس کو کہنے لگا کہ مجھے دیکھو اور میرے عکس کو دیکھو، تم ڈائریکٹ تو اپنے شکل اور چہرے کو نہیں دیکھ سکتے ہو، اب اس عکس کو دیکھو جو تیرا ہے اور وہ پانی کی سطح پر نظر آ رہا ہے، کیا اس میں اور میرے عکس میں کوئی فرق ہے؟ تو شیر وہ دیکھنے لگا، کافی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا کہ بالکل جس طرح تیرے بال ہیں تمہارے گردن کے چاروں طرف، بالکل ویسے ہی بال میرے بھی ہیں، جیسے تمہارے کان ہیں بالکل ویسے ہی میرے کان ہیں، جس طرح تم کانوں کو حرکت دیتے ہو وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح میرے کان بھی۔ پھر مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میرے ہونٹوں کے اوپر مونچھیں بھی ہیں اور تیری بھی مونچھیں ہیں۔ تو اس نے اس سے کہا کہ بکری کی شکل اس طرح ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا تم بکریوں کی طرح تو بالکل بھی نہیں ہو، اب تم میری طرح ہو۔ تو پھر بھی اس کے دل میں ایک شک تھا، ڈر تھا کہ نہیں میں بکری ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ وہ چرواہے کو ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ مل گیا تھا، کہیں بھٹکتا ہوا بھوکا پیاسا، تو چرواہے نے اس چھوٹے سے معصوم بچے کو لے لیا اور اس کو بکریوں کا دودھ پلانے لگا۔ وہ اسی غول میں پلا بڑھا، وہ پلا بڑھا تو جوان ہو گیا، وہ بکریوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، بکریوں کے ساتھ ہی گھومتا تھا، تو وہ ساری عادتیں بکریوں والی اس نے اپنا لی تھیں۔ اگرچہ وہ دودھ پیتا تھا، اگرچہ وہ گوشت کھاتا تھا، لیکن عادتیں اس کی وہ بکریوں والی بن گئی تھیں کہ ذرا سا کھٹکا ہو تو بکریاں بھاگیں تو یہ بھی بھاگے، کہیں بھی کوئی اچانک انجانا سا کوئی جانور آ جائے تو بکریاں بھی بھاگیں یہ بھی بھاگیں۔ کہا کہ دیکھو اب آؤ میرے ساتھ، دیکھ رہے ہو کیا کھڑا ہے؟ اس نے کہا یہ ہرن کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اب اپنے بدن کو اکڑاؤ جس طرح میں اکڑاتا ہوں، اپنے دم کو ہلاؤ جس طرح میں ہلاتا ہوں، اپنے گلے پر زور دو اور آواز نکالو، پھر اپنی آواز کو سنو، اس کا اثر دیکھو۔ تو بڑی مشکل کے بعد اس شیر نے جس طرح اس کو اپنے وہ سامنے کھڑے ہوئے شیر نے کہا تھا، اس نے اپنے بدن کو اکڑایا، دم کو ہلایا اور زور دے کر اپنے گلے سے آواز نکالی، تو وہ ایک دھاڑ تھی، پورا جنگل گونج اٹھا، پرندے اڑنے لگے، چہچہانے لگے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، وہ ہرن دوڑنے لگا، دور کہیں جانور کھڑے تھے، کوئی زیبرا کوئی زرافہ، تو وہ بھاگنے لگے۔ تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، میں تو ان سب سے ڈرتا تھا، میں ان سب سے بھاگتا تھا، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کو مزہ آیا، اس نے دوبارہ دھاڑا اور زیادہ زور سے دھاڑا، تو اس کی آواز سے پورا جنگل اور زیادہ گونج اٹھا۔ تو اس نے کہا تمہاری حقیقت یہ ہے، تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب تجھ سے ڈرتے ہیں، تم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے تھے، تم غلط سوسائٹی میں، غلط صحبت میں، غلط ایک گروپ میں جا کر بیٹھ گئے اور تم اپنی اصلیت بھول گئے تھے۔ اس شیر نے اس کے میک اپ کو تبدیل نہیں کیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، اس کے چہرے پر کوئی رنگ پھیر دیتا، یا اس کے بالوں کو سنوارتا سجاتا، یا اس کا کوئی اور کوئی اس کو طاقتور غذا کھلاتا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف یہ کوشش کی کہ اس کو یہ یقین دلائے
کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اس طرح اپنی حقیقت کو نہیں پہچان پاتے، پھر پوری زندگی ہم بھٹکتے پھرتے ہیں کہ ہم ہیں کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری زندگی کو کس طرح ہماری زندگی کس طرح گزرے۔ تو پوری زندگی کبھی ایک جگہ، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری، پھر دوسرے کے ساتھ بیٹھے وہ رنگ اپنا لیا، تیسرے کے ساتھ بیٹھے پھر وہ رنگ اپنا لیا، اور پتہ نہیں چلا کہ ہماری حقیقت کیا تھی۔ تو اس طرح اپنی توانائیاں اور اپنا وقت اور اپنی عمر کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب کی حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی بنائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے اور تم سب برابر ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جتنے بھی ہو، نہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے، تم سب برابر ہو، تم سب خدا کے نوازے گئے انسان ہو، بندے ہو۔ مرشد کا تصور ہے، تصوف میں وہ یہی ہوتا ہے، وہ لمبی کتابیں پڑھانا، لمبے لیکچر سنانا، بڑے بڑے وہ جو طریقے اور انداز اور انداز اپنانا، وہ ان کا کام نہیں ہوتا۔ وہ صرف ان کی صحبت میں رہ کر ہم سیکھتے ہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ مشہور شعر ہے فارسی کا، اگرچہ یہ سمپل شعر ہے، صد کتاب و صد ورق در نار کن، پڑھنے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، پڑھنے کے لیے تو ابھی نوجوان بتا رہے تھے یہ تو ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو گھمنڈ میں ڈال دے، جو اس کو تکبر میں مبتلا کر دے۔ دیکھیں نا، ایک خالق ہے، دوسرا مخلوق ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ اس دوسرے سرے پر ہم مخلوق ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو خدا کو زیب دیتی ہیں، ہمارے رب کو زیب دیتی ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر ہیں، وہ ہمارا اللہ ان سے پاک ہے۔ جو تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ کو سمجھنا اور بلندی پر اپنے آپ کو پانا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تکبر اس کو زیب دیتا ہے، خالق کو زیب دیتا ہے، مالک کو زیب دیتا ہے، رب کو زیب دیتا ہے۔ گزار اس کے سامنے رکوع اور سجود کرنے والا، وہ ایک تربیت دی جا رہی ہے، وہ ہمارا تو صرف سر جھکتا ہے، تو کہاں جھکتا ہے؟ سچی بات بتائیں، ذرا سوچ کر بتائیں۔ تو ہم بس ایک رسم سی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ سینکڑوں سال کرتے رہے، وہ سجدے کرتے 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 پیشانیوں میں، ناک پر نشان بن گئے، لیکن بدلا کچھ بھی نہیں۔ جو ابھی حضرت شاہ باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آپ نے سنا کہ تمہا کدے مٹھا نہ ہوندا چاہے مکے پھیر لے آئیے ہو، تو وہ کڑوا جو ہے، وہ کڑواہٹ اس کے حقیقت میں ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اس کو لے جائیں آپ صفا مروہ کا، اس کو سعی کرائیں اور کعبہ کا طواف کروائیں، تو وہ تمہا ہی رہتا ہے۔ تو ہم بھی سجدے رکوع کرتے رہے، لیکن سجدے رکوع کا مفہوم کیا ہے، اس حقیقت سے کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو آشنا ہیں؟ ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جن کے جب سر جھکتے ہیں تو واقعی ان کے دل بھی جھکتے ہوں؟ ایک عالم تھا، اس نے کتاب لکھی، اور وہ دہلی میں رہتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں 400 صفحات ایسے بڑی کتاب نماز کے بارے میں لکھی۔ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ بڑی بڑی کتابیں لکھیں، اور وہ اس نے اس کتاب کو در در پر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنے لگا، یہ میری کتاب، یہ میری کتاب میں
میں مفتی ہوں اور عالم ہوں. تو یہ کتابیں لوگوں کو بتاتے بتاتے اس کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خواجگان دہلی ہیں ان میں سے مشہور، وہاں جا کر یہ پہنچے. تو ان کے خادمین کو عرض کیا کہ حضرت کو بتائیں کہ فلاں عالم مفتی اور فلاں کتاب لکھنے والا آیا ہے. مریدین نے خادمین نے عرض کیا کہ حضرت تو اس وقت تخلیے میں ان کو زحمت نہیں دے سکتے. کہا بھائی میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا مفتی ہوں، میں نے اتنی کتاب لکھی، آپ جاؤ تو صحیح. وہ معذرت پر معذرت کر رہے ہیں اور یہ اصرار پر اصرار کر رہا ہے. تو کافی لے دے کے بعد جب ان خادمین نے دیکھا کہ باز آنے والا نہیں ہے تو حضرت کی خدمت میں گئے، جا کر معذرت کی، معافی طلب کی اور کہا کہ یہ شخص آیا ہوا ہے. تو خواجہ نظام الدین نے اس کو بلایا. آ کر اس نے بڑے تم تراک سے بات کی اور جس طرح ہمارے انداز ہوتے ہیں اور بڑی زوردار آواز نکالتے ہیں تو گن گرج کے ساتھ، ہاں جناب میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں اتنے صفحات ہیں اور ساری نماز کے بارے میں ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بات سنتے رہے، جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب. سنتے رہے. جب وہ اپنی بات کر کے اس نے تھوڑا سانس لیا، وقفہ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ عالم مفتی صاحب اتنی بڑی کتاب لکھی ہے جس میں 400 یا 500 صفحات پر اس ساری نماز کے بارے میں ہے، ہمیں صرف یہ بتاؤ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے، تمہارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے. وہ مولوی صاحب کو چپ لگ گئی. تمہارے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے. مولوی صاحب کو چپ لگ گئی. آپ انتظار کرتے رہے. جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر آخر میں اس نے کہا حضرت آپ بتائیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو خواجہ صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا خدا کے قرب کی. آپ نے فرمایا جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا عرش ہمیں نظر آتا ہے، خدا کا تخت، ان کے الفاظ تھے خدا کا تخت ہمیں نظر آتا ہے. مولوی صاحب کانپ گیا. 400 صفحات لکھے لیکن کام کی بات وہ بھول گیا. جو وزڈم تھا، جو اصل سمجھ کی بات تھی، وہ اس کہتے نہیں چڑھی. اور اس چیز کو خواجہ نظام الدین اولیاء سمجھ گئے. تو جو شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی حقیقت سے واقف کرے. وگرنہ تو اگر ہم یہ جو میں نے ابھی واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے. تو اس لیے اگر ہم غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ضرور اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. پھر وہ جو ہم نادان لوگ، ہم میں سے جو نادان لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اور وقت پہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے. وہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ابھی نہیں، پھر جب ٹائم آئے گا پھر دیکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ وقت مقرر ان کے سر پر آن پہنچتا ہے پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملتی، پھر اسی لمحے ان کو جانا پڑتا ہے. تو وہ جو ہم میں سے جو نادان لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، نقصان کر دیتے ہیں. 10 پاؤنڈ کا نقصان ہو جائے تو وہ ہائے گھوڑا، وہ بہت نقصان ہو گیا، بہت خسارہ ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا. اس نے زندگی کے 10 سال برباد کر دیے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جو ہم میں سے جو لوگ وقت کا قدر نہیں کرتے تو وقت بھی ان کو دھتکار دیتا ہے. کبھی بھی ان کو وقت کوئی وقت اور عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو 10 سال ہم ضائع کر کے اور پھر ہم پچھتائیں کہ بھئی ہمارے تو یہ ہم نے یہ کام کیا، یہ صحبت کی، یہ اس طرح کیا، اس طرح کیا، وہ صحیح نہیں تھا. تو تب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. وہ تو وقت گیا، وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وقت لوٹ کر نہیں آتا میرے دوستو.
تو شیخ کامل کا جو بنیادی مقصد ہے، جو تصوف جس سے ہماری وابستگی ہے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے وابستگی ہے، اس کے پیش نظر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ان کے 7 شرائط ہیں جس پر اس طریقت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہوش در دم، یعنی ایک سانس بھی آپ کا بیکار نہ جائے۔ ایک سانس جو اندر لے رہے ہیں، دوسرا سانس جو باہر، اور پھر اندر پھر باہر، یہ بھی آپ کا ضائع نہ جائے۔ اور ہم اور آپ اپنی ماضی پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے جو 10 سال، جو پہلے 10 سال میں اتنا بڑا تھا، میرے اتنا بڑا گھر تھا، پھر تو میرا کاروبار ادھر ادھر ہو گیا۔ ایسے آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، میں ایسے ایک فرضی طور پر عرض کر رہا ہوں اور ہم سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرا دادا جو تھا نا، وہ تو اتنا بڑا وہ تھا۔ میرا والد تو ماشاءاللہ اس نے تو بڑی شہرت کمائی، وہ چودھری تھا، وہ وڈیرا تھا، وہ پیر تھا، وہ عالم تھا، وہ مفتی تھا، اس کی یہ ہے، اس کی بڑی مزار بنائی ہے، ہم نے قبر بنائی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم یہاں تو اس تصورات میں گم رہتے ہیں، یہاں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہم آگے جو ہے نا شیخ چلی والے خواب میں تو اتنی بڑی فتح جو ہے وہ حاصل کروں گا کہ لوگ مان جائیں گے کہ میں ہوں کیا۔ میں 2 سال کے بعد یہ کروں گا، 2 ماہ کے بعد یہ کروں گا، اور میں آنے والے وقت میں میرا جلوہ دیکھیے گا۔ یہاں تو اس چیز میں گم ہوتے ہیں۔ تصوف میں جس طریقت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ تم صاحب حال بنو، جو ایٹ دا پریزنٹ، اس وقت، ایٹ دا مومنٹ، اس لمحے جو تمہارا کام ہے وہ تم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ اس وقت اگر آپ اور ہم سب بیٹھے ہوئے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ چونکہ آپ نے اتنی محبت سے یہ محفل سجائی، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں صحیح سی بات آپ کو عرض کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں کوتاہی برت رہا ہوں میں تو تصوف کی تعلیمات کے مطابق میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں۔ اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو بات، جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورے دھیان سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر غور کریں۔ یہ اس لمحے کی ذمہ داری ہے۔ جب یہاں سے اٹھیں گے تو پھر آپ کی کوئی اور ذمہ داری ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ یہی تو کام ہے زندگی کا، یہی تو انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی فیملی ہو، اس کی بیٹے ہوں، اس کی بیٹیاں ہوں، اس کی بیوی ہو، اس کے ماں باپ ہوں، اس کے پڑوسی ہوں، جن کو کوئی ضرورت ہو اس کی مدد کی، جن کے ساتھ بیٹھنے سے ان لوگوں کو سکون اور خوشی ملتی ہو۔ ہم ایسی کمپنی میں بیٹھتے ہی نہیں جہاں ہمیں چاہا جاتا ہے، ہمیں پیار دیا جاتا ہے، وہاں جہاں ہمیں عزت دی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں عزت دی جاتی ہے، جہاں جینیون پیار دیا جاتا ہے، وہاں ہمیں مزہ آتا ہی نہیں۔ ہم وہاں جاتے ہیں جو ہمیں جو ہے ہمیں ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، رسوا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہماری صحت برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہاں جا کر ہم مزے لیتے ہیں۔ تو یہ نادانی ہے۔ تو جو میں نے واقعہ عرض کیا اس کا محور یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اور وہی شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے گا جو اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے۔ تو میں نے جو عرض کیا تھا کہ مشکلات جو آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے آسانیاں ہوتی ہیں۔ وہ آسانیاں کس طرح آتی ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک گھر خرید رہا تھا تو وہ خرید نہیں، مجھے مل نہیں رہا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی یہ گھر مجھے ملے گا تو میری مشکل آسان ہوگی۔ میں کوئی جاب تلاش کر رہا تھا جو میری پسندیدہ جاب ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی یہ مشکل ہے، اب میں نے کوشش کی یا نہ کی، اب یہ جب جاب ملے گی تو میری مشکل آسان ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مشکل، اس کے پیچھے آسانیاں۔ تو دوستو وہ جو آسانیاں خدا کی طرف سے آتی ہیں ان کو سمجھنے کی اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔
جب آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے، تکلیف جس کو ہم سمجھتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنے عقل، فہم، سوچ سمجھ کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چیلنج ہوتا ہے نا سامنے، ایک مشکل ہوتی ہے، ایک بہت بڑا مشکل حساب کسی کو دے دیا جائے کہ بھائی اس کو حل کرو، تو اس کو دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ہم اپنی وہ صلاحیتیں جو زندگی بھر استعمال ہی نہیں کرتے، جس طرح ابھی شیر کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ بکریوں کے ساتھ گھوم رہا تھا، اس نے کبھی پنجہ استعمال نہیں کیا تھا، اس نے اپنے دھاڑ اور آواز کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا، اس نے اپنے مسلز کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ جب اس کے اوپر وہ پہچان اس کو مل گئی، تو پھر اس نے اپنے ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ تو مشکلات جب ہم پر ٹوٹتی ہیں تو اس وقت ہم اپنا دماغ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہم اپنا جسمانی طاقت اور توانائی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں بال اور پر دیے ہوئے ہیں، تم ان بالوں پر کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ تمہاری جو بہادری ہے، تمہارا حوصلہ ہے، تمہاری توانائی ہے، تمہاری صلاحیتیں وہ کھل کر سامنے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو مکہ سے کفار وہاں آ گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ کتنی محدود تعداد میں تھے۔ بارہ آپ نے یہ بات سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لڑتے تو مکے میں بیٹھ کر ان سے لڑائیاں کرتے، نہیں کی، مدینہ منورہ چلے آئے۔ تو جب وہ آ ہی گئے تو پھر آپ نے اپنے صحابہ کو مجتمع کیا۔ وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کے لیے پورا سامان مہیا نہیں تھا، رہنے کے لیے پورے گھر میسر نہیں تھے، پہننے کے لیے پورے کپڑے دستیاب نہیں تھے، ان کے پاس کچھ اسلحہ بھی نہیں تھا، وہ چند گنی چلی تلواریں اور چند تیر کمان تھے، اور باقیوں کے ہاتھوں میں تو ایسے ہی لاٹھیاں تھیں۔ اور وہ جو آئے تھے مکہ سے، قریش مکہ، ان کے پاس تو اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس تیر انداز بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دعا نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تم بہادروں کی طرح لڑو، خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہے، میدان میں اترے، ہاتھ میں تلوار تھی یا ڈنڈا، وہ لیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان سے مقابلہ کیا، اور جو صلاحیتیں خدا نے ان کو بخشی تھی ان کو استعمال کیا، اپنی توانائی جھونک دی۔ تو پھر وہ جو محدود تعداد میں صحابہ تھے، اپنے سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا زیادہ مسلح لوگوں پر وہ غالب آ گئے۔ تو یہ آپ اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کی دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی کے اس پہلے سبق سے، ایسے تو سینکڑوں مثالیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ہمیں ملیں گی، تو پھر ہم کیوں مشکلات سے گھبراتے ہیں، اور کیوں ہم ناشکرے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو جب حضور کے ہم امتی ہیں، ان کے ساتھ ہماری محبت اور عشق کی موجودگی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے آزمایا گیا، مشکل کیا ہوتی ہے؟ آزمانا، آزمائش۔ مشکل کیا ہوتی ہے؟ آزمائش۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنا مجھے آزمایا گیا، مشکلات ہم پر نازل کر دی گئیں، اس طرح کبھی بھی کسی پر مشکلات نہیں آئیں، اس طرح کسی کو آزمایا نہیں گیا۔ تو آپ اور ہم انہی کے تو امتی ہیں، تو ہم مشکلات سے کیوں گھبراتے ہیں؟ بھائی اتنا اچھا گھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوگا، اپنے فیملی کا ساتھ آپ کو میسر ہے، کھانے کے لیے آپ کے گھر میں ایک دن تو کیا، ایک ہفتہ تو کیا، اس سے زیادہ دنوں کا اسٹاک دستیاب ہے، پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب مکہ سے تشریف لائے تھے تو وہ ان
ان مشکلات سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ان مشکلات میں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تیار کیا اور میدان جنگ میں اتارا، ہمیں بھی میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ اگر نوجوان ہے، اس کو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس سے سبق سیکھے، ایک دفعہ نہیں تو دوسری بار، دوسری دفعہ نہیں تو تیسری بار۔ کامیابی آپ کا مقدر ہے، کامیابی آپ کو مل کر رہے گی، لیکن آپ کو حوصلہ چاہیے، آپ کو ہمت چاہیے، آپ کو اپنے محنت کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہترین مثالیں نوجوانوں نے آپ کے سامنے پیش کی، دو نوجوان اور بھی بے شمار نوجوان ہوں گے۔ تو جب اس طرح چمکتی پیشانیوں والے نوجوانوں کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ محنت کر رہے ہیں، وہ علم کی طلب اور جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ بھی فخر اور خوشی میسر ہے کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر سے آباد اور شاد ہیں، تو سبحان اللہ ایک امید بن جاتی ہے کہ ہماری اس قوم کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا، کیونکہ یہ دلیل سامنے ہے موجود۔ یہ نوجوان چاہے زیادہ تعداد میں ہے یا تھوڑی تعداد میں ہے، تو ہم اپنے بچوں کو اس طرح آگے بڑھائیں اور اس طرح ان کے دلوں میں بھی اللہ کی یاد ہو اور علم کا ذوق اور شوق ہو۔ کل جو بات ہوئی تھی، آپ میں سے اکثر لوگ آئے ہوں گے، تو ایک گھریلو زندگی پر گفتگو ہوئی تھی کہ میاں بیوی کے تعلقات عزت اور اعتماد اور محبت پر مبنی ہونا بہت 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 زیادہ ضروری ہے، ورنہ تو اس سے نہ صرف آپ اپنے گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی اولاد کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بھی مشکلات میں اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے گھریلو زندگی کو بہترین بنائیں۔ میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، اس پر خوش ہوتے تھے۔ بلک آپ ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اپنی پیاری زوجہ محترمہ کو دیتے، وہ اس کو اپنے منہ میں لیتی، اس سے کچھ ٹکڑا لے لیتی، اور آپ اس گوشت کو ٹکڑے کو لے کر دیکھتے کہاں سے میری زوجہ محترمہ نے، میری بیوی نے لیا ہے، وہیں سے آپ اس کو منہ میں ڈالتے، اس جگہ سے کھانا پسند فرماتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ ان چیزوں سے ہم سیکھیں، کیونکہ اصلاح اوروں کی کرنے کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کا ہمیں فکر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تصوف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ تصوف ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اوروں کی خرابیاں گننے کے بجائے اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ ہم مراقبہ جب کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ مراقبہ کرتے دل کی طرف جھانکتے ہیں تو اندر میں ہم نظر ڈالتے ہیں کہ میرے اندر کیا ہے، کیا میرے اندر صبر ہے، میرے اندر شکر ہے، میرے اندر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، سچائی ہے۔ اور وہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ یہ جو ظلمت، جو خرابیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں وہ نکل جائیں، یہ اچھی عادتیں، اچھی اوصاف ہمارے اندر پیدا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے۔ آپ اور ہم سب ماشاءاللہ ذکر سے پوری طرح واقف ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے جس سے ہمارے اندر وہ روحانیت پیدا ہو، جس سے ذریعے ہمارے اندر طاقت پیدا ہو، جس کے ذریعے ہمارے اندر توانائی پیدا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے پر چل سکیں اور اپنی زندگی کو مفید اور کارآمد بنا سکیں۔ مشکلات کا ذکر ہو رہا تھا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میرے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک بڑا واقعہ، میں تو ایک چھوٹے سے اس واقعے کے حصے کو بیان کرتا ہوں۔ اس طرح آپ کو خواب آتی ہے کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو، آپ نے ایک اونٹ قربان کر دیا، پھر خواب آتی ہے نہیں اور زیادہ 10 اونٹ، پھر یہ آپ نے سنا ہوگا، پھر 100 اونٹ، کافی سارے، اپنی پیاری چیز کو قربان کرو۔ تو آخر میں ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے سب سے پیاری چیز کون سی ہے؟ تو ان کو نظر آتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے صاحبزادے، انہوں نے کہا مجھے تو سب سے زیادہ اس سے پیار ہے۔ فرمایا کہ حکم ہو رہا ہے تو اسی کے بارے میں ہو رہا ہے۔ تو ان کو لے کر چلے تھے منا کے میدان کی طرف، وہ پورا واقعہ آپ خود پڑھ لیں، میں صرف ایک مختصراً اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ وہاں پہنچے تھے
اور شیطان نے اسماعیل علیہ السلام سے کو مختلف باتوں کے ذریعے بہکانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے اس شیطان کو بھی لاجواب کر دیا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں تمہیں قربان کروں، تو اس لیے میں تمہاری آنکھیں باندھ رہا ہوں۔ میں اپنی بھی آنکھیں، شاید اپنی آنکھوں کے بارے یا ان کی آنکھوں کے بارے میں آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آنکھیں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسماعیل علیہ السلام کی خون کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کی اس طرح جان لے کر خدا ان کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا تھا؟ بھائی اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلاتے تو خدا کے سامنے کون سی مشکل ہے؟ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو مختار کل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانے کے بجائے وہ سیدھے ان کو بلا لیتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی خون کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے پیارے پیغمبر، یہ آپ اس پر غور کیجئے گا، یہ ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، نقطہ نظر ہے، چاہتے تھے میرے پیارے پیغمبر کی توکل اور جو مجھ اللہ پر اعتماد ہے اس سے میں تو واقف ہوں، اللہ تعالیٰ تو واقف ہے کیونکہ وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ چلے کہ ان کی توکل اور خدا پر اعتماد کا معیار کتنا بلند ہے۔ وہی جو ابھی میں ہم عرض کر رہے تھے نا، وہ شیر اس شیر کو بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، واقعہ آپ سمجھ گئے تھے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ خود شناسی سے آگاہ کرانا چاہتے تھے کہ تمہاری کتنی عظمت ہے، تمہاری کتنی پاکیزگی ہے اور کتنی میرے ساتھ محبت ہے۔ اور جیسے انہوں نے چھری چلائی تو وہ وہاں پر ایک مہڈا آ گیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، جب آنکھیں کھولی دیکھا بیٹا جو ہے سامنے مسکرا رہا ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے مشکل، ایسی کوئی مشکل خدا نے ہمیں دی ہے، ہم پر ڈالی ہے، ایسا امتحان ہم پر ڈالا ہے کبھی؟ تو یہ خدا کے پیغمبر کی عظمت کو اس طرح خدا نے اپنے پیغمبر کے سامنے واضح کیا کہ تمہاری یہ عظمت ہے، تمہارے اندر یہ خوبی ہے، تمہاری یہ خصوصیت ہے جو تمہیں میں نے عطا کی ہے۔ تو یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کو، آپ اور ہم کو عطا کی ہوئی ہیں۔ مشکلات آتی ہیں تاکہ یہ ہماری خصوصیات کھل کر ہمارے سامنے آئیں۔ تو یہ ہماری قابلیت نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ اور ہم ذکر کریں، اور کل جو میں نے باتیں عرض کی تھی ان کو ذہن میں رکھیں، اور نوجوانوں کو آج دیکھ کر مسرت ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ جب ہم آئیں گے تو یہاں ہمارے نوجوان ہمیں یہاں بتائیں گے کہ ان میں سے اور کتنے نوجوان تعلیم کے لیے تیار ہوئے ہیں اور کیا کچھ فیوچر میں ان کی پلاننگ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں ہم آپ کو سیاست کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاشی جو اقتصادی جو بھی ایک مختلف جگہیں ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہیں، ان میدانوں میں آپ آگے بڑھیں اور ان اپنے اس کمیونٹی کی، اپنے اس بھائیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ لائق، فائق اور بہترین نوجوان ہیں، جن پر ہم سب فخر کرتے ہیں، جن پر اللہ بھی فخر کرتا ہے، جن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فخر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی خدمت سب انسانوں کے لیے ہو، کیونکہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب جہانوں کے لیے رحمت ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ نیلسن والوں کے لیے رحمت ہے اور وہ جو برنلے والے یا بلیک برن والے ہیں وہ تو دور ہیں، اس لیے یہ صرف یہیں پر رحمت ہوگی، یہاں صرف پاکستان پر ہوگی، انگلینڈ والے تو دور ہیں۔ نہیں، پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی شخص آیا کچھ مانگا تو آپ نے پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟
جو اس نے چاہا اس کو دے دیا، کھانا دے دیا، پانی دے دیا، بستر دے دیا، ہے یا نہیں اس طرح؟ تو اپنے ان دماغ اور دل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں کھولیں ہم. تو آپ نے جب جس بھی میدان میں نوجوانوں جانا ہے تو بغیر کسی تفریق کے سارے جہانوں کی رحمت للعالمین کے اس مزاج کو سمجھتے ہوئے سب لوگوں کی خدمت کر لی ہے. سب لوگوں کو حضور فرماتے آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے. خیرکم من ینفع الناس، آپ میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے. تو یہ نوجوان آگے بڑھیں گے اور بلا امتیاز اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے لوگوں کی خدمت کریں گے اور ترقی کریں گے. آخر میں ذکر کا طریقہ یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں. یہ خفی ذکر ہے، دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ قلبی ذکر ہے. زبان سے ذکر جو ہوتا ہے وہ زبانی ذکر ہوتا ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے. جو ابھی نماز کی بات عرض کی جا رہی تھی نا، وہ عالم صاحب تو وہی سجدے تو کر رہے تھے نا، وہ رکوع تو کر رہے تھے، سب کو بتا رہے تھے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا پوچھا کہ تمہارے دل کا خیال کہاں ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہی ذکر ہے. اب آپ خواجہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ عالم بھی نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر میں تو دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جو خواجہ نظام الدین اولیاء کی ایک رکعت تھی نا، اور لوگوں کی لاکھ رکعتوں سے وہ ایک رکعت بڑھ کر تھی، کیونکہ وہ خدا کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور ان کا توجہ خدا کی طرف ہوتا تھا. ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا خیال تو کبھی پیسوں میں ہوتا ہے، کبھی بینکوں میں ہوتا ہے، کبھی پاکستان، کبھی زمین، کبھی جائیداد، کبھی کچھ. ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نماز پڑھاتے تھے، تو ایک بیوپاری تھا، وہ بھی آ کر نماز پڑھتا تھا، عصر نماز. تو جیسے مولوی صاحب نے سلام پھیرا تو وہ بیوپاری کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت آپ نے نماز آج ادھوری پڑھی ہے. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی کیا ہوا، میں نماز میں نے صحیح پڑھی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں سارا دن جو ہے گروسری چلاتا ہوں، سینکڑوں لوگ آتے ہیں، میں ان کو سودا بیچتا ہوں. جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، جیسے اللہ اکبر کرتے میں پورا وہ صبح سے لے کر شام تک جو حساب ہے وہ کرتا چلا جاتا ہوں. تو جیسے سلام پھرتے میرا حساب مکمل ہو جاتا ہے، بھائی آج اتنا فائدہ ہوا ہے اور اتنے لوگ آئے. آج میں نے آدھے لوگ بھی نہیں گنے، آپ نے سلام پھیر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ نماز میں جو توجہ اللہ ہوتا ہے، یہ ذکر میں دائمی بغیر نماز کے بھی وہی توجہ خدا کی طرف رکھنے کو ذکر قلبی بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف. کام سے کوئی بھی فارغ نہ بیٹھے. جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، بڑی عمر والے چھوٹے والے، محنت کریں. حضور نے فرمایا ہے القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جو محنت نہیں کرتا وہ خدا کی دوستی سے محروم ہو گیا، تو کتنا بڑا نقصان ہے. تو جتنے بھی ہیں کاروبار کریں، تجارت کریں، محنت کریں، جو بھی ہو سکتا ہے. اس سے آپ کو دینی، دنیاوی، اخروی بے شمار فائدے ملیں گے. تو باقی ذکر کا یہ دھیان، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، وضو ہو تب بھی کریں، نہیں ہے تب بھی کریں، اور کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے. اور ایک ہمارے سلسلہ عالیہ میں ایک بات کہی جاتی ہے نسبت شیخ کے ساتھ، کیونکہ یکسوئی بہت ضروری ہوتی ہے. وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ ایک کے ساتھ پھر دوسرے کے ساتھ پھر تیسرے کے ساتھ، پھر وہ مکھی ہوتی ہے، وہ ہر تام پر جا کر بیٹھتی ہے، ہر تام پر، اور ایک جگہ اس کو قرار نہیں آتا. اگر مکھی بننا ہے تو ہر ایک کی مرضی ہے. وہ مکھی ہر جگہ بیٹھتی ہے اور اس چکر میں پتہ نہیں کہاں کہاں ناپسندیدہ جگہوں پر بھی جا کر بیٹھتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. دیکھا ہے کبھی مکھی کا پیٹ بھرا ہو؟ وہ زخموں پر بھی بیٹھتی ہے. وہ ایسے ہی بس ہرس کی ماری، بس وہ ادھر ادھر. تو اس طریقہ عالیہ میں آپ اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کو پکڑو لیکن استقامت سے پکڑو، اور اپنے دل کا ربط اس کے ساتھ قائم رکھو. ہم تو تصور شیخ کی بات کرتے ہیں کہ جب براق میں بیٹھے ایسے سمجھے مرشد میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے سینے سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض، وہ نور، وہ روشنی میرے دل میں آ رہا ہے. تو اس سے آپ کو وہ فیض حاصل ہوتا ہے، اس سے آپ کو یکسوئی ملتی ہے، اس سے آپ کو روحانیت ملتی ہے.
تو مراقبہ کریں، اور مراقبے کے حوالے سے دوست باقاعدگی سے اہتمام رکھا کریں اور دوست اس میں شرکت کریں، اور نماز ہم پنجگانہ ادا کریں، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں، اور جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہم جن کو بھی نصاب کا صاحب بنایا ہے ان کی ملکیت میں غریبوں کا حق رکھا ہے، ضرورت مند لوگوں کا حق رکھا ہے، مسافروں کا حق رکھا ہے، وہ ان تک پہنچائے۔ اور جس کسی پر حج فرض ہے تو وہ زندگی میں ایک بار حج کی ادائیگی لازم ہے۔ باقی جو ہے وہ آپ اپنے کاروبار زندگی کو جاری رکھیں، اور آپ اور ہم کو، وہ ہمارے سندھ کے بزرگ ہیں شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ بٹائی صاحب، وہ فرماتے ہیں پانے ایندم ہو تو کچھ عام بگ بھری تھیاں۔ میرا دوست میرے پاس چل کر آتا ہے، وہ فرماتے میرا دوست تو چل کر آتا ہے، کبھی مجھے بھی جانا چاہیے، تو کچھ قدم مجھے بھی اٹھانے چاہیے۔ تو آلسی ہم بن جاتے ہیں، بس وہ آئے پھر وہ بیٹھ گئے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کر کے چلے گئے، جیسے آئے ویسے ہی گئے، کیونکہ طلب نہیں ہے نا، جستجو نہیں ہے، پیاس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لوہار کو سونے کا کیا قدر ہوگا۔ تو بھائی اس لیے آپ کی محبت ہوگی تو فائدہ ہوگا، ورنہ تو آج اس کو بھی یہاں آنے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے، کیونکہ سینکڑوں کام ہیں، سینکڑوں مصروفیتیں آپ کو بھی ہوں گی، مجھے بھی ہوتی ہیں۔ اگر شوق ہے تو پھر آنے کا، ملنے کا فائدہ بھی ہے، ٹھلی باتیں، فضول باتیں اور لمبی لمبی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنی بھی بری عادتیں ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، جو بھی بری عادتیں، سگریٹ ہے، شراب نوشی ہے اور خراب عادتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، ان کو چھوڑیں، صحبت کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں اور الہی دم کروا کے استعمال کریں، انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی۔ ان دوستوں نے، نوجوانوں نے جو یہ پروگرام آرگنائز کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور کچھ موسم کی صورتحال بھی ایسی تھی جس میں کچھ ٹھنڈا موسم ہے، ورنہ تو نوجوانوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں، کچھ ایکٹیویٹی کریں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہم گفتگو بھی کریں گے، ملاقاتیں بھی کریں گے، اور آئندہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ دو نوجوانوں نے، ایک قاسم تھا اور دوسرے کا عبد الجلیل نے ہمیں اپنی کیفیات بتائیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اور زیادہ نوجوانوں سے یہ باتیں سننا چاہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ ان پر جو باتیں عرض کی گئیں غور کیجیے گا، جو کام کی بات ہے اس کو زیر عمل لائیں، جو فضول، جو کوئی صحیح بات نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، کہ کوئی بھی کہے، میں کہوں یا آپ کہیں، اس کو چھوڑ دیں۔